बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब और अमानत गिशगोरी साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम 2 से 3 खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको मालूम है 2-3 रोज़ से खबर चल रही थी शहर इक़्तिदार में कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बाहर लाकर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पूरी रात वहाँ पर रखा गया, उनका ऑपरेट किया गया और बाद अज़ां तारीख बदलते ही उन्हें इतवार के रोज़ सुबह वापस अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। बहरहाल कंफर्मेशन ऑफिशियल साइट से नहीं हो रही थी। पहले हमारे दोस्त असदुल्ला खान उन्होंने ये खबर ब्रेक की, उसके बाद इकराम जुनैदी साहब ने डॉन में गुज़िश्ता रोज़ इस खबर की तस्दीक करते हुए उन्होंने भी अपने ज़राए से खबर दी। और फिर हमने देखा आमिर इलियास राना दीगर भी सहाफ़ी आए, उन्होंने भी इस खबर को तस्लीम किया कि वाकई में ऐसा हुआ है। और आज फाइनली 3 रोज़ गुजरने के बाद वज़ीर इत्तलात जो तारड़ साहब हैं, अता तारड़ साहब, वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने भी फाइनली ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे दिया है कि इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर लाया गया, पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनकी एक सर्जरी की गई, आई रेटिना बेसिकली मोतिये का गालबन इशू था वो रिमूव किया गया और उसके बाद वापस उन्हें ले जाया गया। मतीउल्लाह जान साहब, दीगर भी कुछ खबरें हैं उन पर बात करेंगे। लाहौर में जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, एक वालदा अपने बच्चे के साथ उनकी वहाँ पर डेथ हुई एक नाले में गिरने से, जिसको पहले हुकूमत डिनाई करती रही और अब जब लाशें मिल गई हैं तो उन्हें भी तस्लीम करना पड़ गया है। फिर एक फॉरेन ऑफिस की भी खबर, जी हाँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो EU जो यूरोपियन यूनियन है उनके जानिब से उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, सुबह ट्वीट किया है और जो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की सज़ा का फ़ैसला है उसे बुनियादी हकूक़ और आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ कहा है। और फिर हमने देखा कि ना सिर्फ EU बल्कि हमारा अपना फॉरेन ऑफिस जो है उसने भी अब जज अफजल मजोका साहब के उस फैसले का भार उठाने से इनकार कर दिया है। जो बातें उसमें लिखी गई हैं उन बातों को ऑन करने से इनकार कर दिया है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आप एक तवील अरसा से यहाँ पर इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक शख्स जो पाबंद सलासल है 2-2.5 साल से, साबिक़ वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, मकबूल तरीन सियासी जमात है उसका अगर ऑपरेट किया जाना है, अगर माइनर भी ऑपरेट किया जाना है उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली अस्पताल OT रूम में उसको ले जाया जाएगा, एनेस्थीसिया दिया जाएगा और फिर ऑपरेट किया जाएगा। तो ऐसा मुमकिन होता है कि आप उनके अहल खाना को बताए बगैर ही इतनी बड़ी सर्जरी कर दें और खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। इस सब में आप मुझे पहले तो ये बता दें कि क्या अहल खाना से राय या उनकी रजामंदी लेनी होती है? जी बिल्कुल। जो मामूल के जो हम जितने भी माजी में ऑपरेशन देखते रहे हैं या ख़ुद भी हमें जब अस्पताल जाने का इत्तफाक हुआ है, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब आप जा रहे होते हैं और ख़ास तौर पे अगर आपको जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरे जिस्म को आपने बेहोश करना होता है, तो फिर उससे पहले अहल खाना से एक सर्टिफिकेट दस्तखत कराया जाता है कि ये मैं अपनी मर्ज़ी से इलाज के लिए जो है, ये जो हमारा पेशेंट है, हम इसके इलाज के लिए आपको इजाज़त देते हैं कि आप इस पे ऑपरेशन करें और इसमें जनरल एनेस्थीसिया यानी आप इसको बेहोश भी कर सकते हैं। ये इसलिए बड़ा अहम है कि ऑपरेशन तो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, मगर जो जनरल एनेस्थीसिया होता है, जब आप पूरे इंसान को या मरीज़ को बेहोश कर देते हैं, तो उसमें कभी कभी जो मेडिकल जो ओपिनियन है उसके मुताबिक कभी कभी जनरल एनेस्थीसिया से बंदा वापस होश में नहीं आता और उसका ताल्लुक़ उसकी बीमारी से नहीं होता, उसका ताल्लुक़ कुछ मखसूस उसके हालात होते हैं, उसके सेहत होती है, उसके लंग्स होते हैं। जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि कभी कभी जनरल एनेस्थीसिया का जो है ना, वो पूरा एक डिपार्टमेंट है, एक पूरा शोबा है और उसके सीनियर कंसल्टेंट होते हैं जो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। हर आदमी जो है किसी बंदे को बेहोश करने का उसको इजाज़त नहीं होती, वो कंसल्टेंट होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स होते हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले आपने देखना होता है कि किसी शख्स को जो आप बेहोश करने जा रहे हैं उसके वैसे ऑक्सीजन लेवल क्या है, कोई उसको ख़ास उसके ब्लड के अंदर कोई ऐसे मामलात तो नहीं है कि अगर उसके मुकम्मल तौर पे बेहोश कर दिया जाए तो वापस होश में ना आए, और ऐसे वाक़यात माजी में हो चुके हैं। तो असल चीज़ जनरल एनेस्थीसिया है, जिसके लिए ज़रूरी है कि वो लवाकिन से पहले लिखवा लेते हैं कि अगर इस ऑपरेशन के दौरान जनरल एनेस्थीसिया के मुकम्मल बेहोश होने के दौरान अगर मरीज़ कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है या दोबारा होश में नहीं आ सकता है या मसाइल पैदा होते हैं, ब्रेन डैमेज हो जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो फिर अस्पताल जो है ना उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। तो ये जो सर्टिफिकेशन है, इस सर्टिफिकेशन की बुनियाद पे मरीज़ को जो अगर जनरल एनेस्थीसिया देना है
تو وہ صرف اور صرف ہسپتال میں دیا جا سکتا ہے اور سینئر ترین انستھیزیا کے کنسلٹنٹ یا ڈاکٹر کی موجودگی میں دیا جا سکتا ہے، اور وہ ڈاکٹر پہلے پیشنٹ سے بات چیت کرتا ہے اور چیک کرنے کے لیے کہ یہ پیشنٹ جو ہے بے ہوشی کے عالم میں کوئی اور نہ چلا جائے، یہ نہ واپس ہی نہ آئے. تو یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے اندر ڈاکٹروں نے عمران خان کا علاج کرنے سے انکار کیا. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جیل کے اندر جنرل انستھیزیا اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کو وہ لیگل کور نہیں حاصل ہوتا، کیونکہ وہ لیگل کور صرف ہسپتال کے لیے ہوتا ہے، آپریشن تھیٹر کے لیے ہوتا ہے، اور دوسری ایمرجنسی جو ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہسپتال میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ جیل کے اندر خدا نخواستہ جنرل انستھیزیا آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ ہسپتال نہیں کہلائے گا اور اس کو وہ لیگل کور بھی نہیں ہوتا، اور وہاں پہ ایمرجنسی کی صورت میں دوسرے حالات بھی دستیاب نہیں ہوتے کہ جن کی مدد سے آپ کو مریض کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے، یا اس کے برین کا کوئی مسئلہ ہو جائے یا اس کے ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو جائے، تو یہ ہسپتال کے اندر یہ ساری فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں عمران خان کا لانا ضروری تھا. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے ہم نے اجازت لی تھی، یہ مریض سے اجازت نہیں لینی ہوتی. یہ مریض کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں، ان سے لکھوایا جاتا ہے. یا آپ کی بیگم ہوتی ہے، یا آپ کی بیٹی ہوتی ہے، یا ماں باپ ہوتے ہیں، ان سے لکھوایا جاتا ہے. تو معلوم نہیں اس دفعہ انہوں نے عمران خان سے لکھوا لیا. خدا نخواستہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو عمران خان کے دستخطوں کی کیا اہمیت رہ جاتی کہ بھئی یہ ان سے آپ نے لکھوا لیا، ایک بندہ جو پہلے ہی آپ کی کسٹڈی میں ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے وہ پیمز ہسپتال ہی تو آئے نا. وہ کون سا نواز شریف کی طرح لندن چلے گئے تھے؟ مطلب وہ جو سہولت دی گئی تھی وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑی غیر معمولی سہولت تھی. تو ان کے تو یہ صرف پیمز تک لایا گیا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کمپلیکیشن پیدا ہو رہی ہیں، یا ویسے تو یہ عمر کے وجہ سے ہے نا، عمر کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، کالا موتیا ہے اگر، یا آئز کا دوسرے معاملات ہیں، لیکن یہ جو کمپلیکیشن اور یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ نواز شریف کی صحت کے مقابلے میں تو شاید کچھ نہیں ہوں گے. اور اس کی وجہ جو ہے یہی ہے کہ نواز شریف اپنی صحت کا کھانے پینے میں اتنا خیال نہیں کرتے تھے، اتنا پرہیز نہیں کرتے تھے جتنے ہیلتھ کانشیس عمران خان ہیں. تو اس میں کریڈٹ عمران خان کو ضرور دینا پڑے گا کہ اگر وہ ہسپتال آئے بھی ہیں تو وہ صرف اس ایک ایسے معاملے پہ آئیں جس کا تعلق عمر سے ہے، اور جس کا تعلق شاید ان کے کھانے پینے یا ان کی جو مجموعی جسمانی صحت ہے اس سے نہیں ہے. تو ابھی کیا امانت صاحب، آپ نے بھی سنا وزیر اطلاعات جو بات کر رہے تھے، وہ کیا رہے ہیں اور کیوں کر انہوں نے اس بات کو پہلے حکومت نے چھپایا؟ 3 روز تک کیا سرائیاں ہوتی رہی ہیں، لوگ اندازے لگاتے رہے ہیں. وجہ کیا ہوئی ہے اس پورے معاملے کو دبا کر رکھنے کی؟ کوئی اللیگیلٹی کی گئی ہے یا کیا ہوا کیا ہے کہ ایک آدمی ہے جیل میں بیمار ہوا ہے، اس کو آپریٹ کرنا درکار ہے، ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کر دیا ہے، آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، آپ نے اس کو آپریٹ کروا لیا. تو اس میں اتنی چھپانے والی کیا بات ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر حکومت پہلے ہی دن یہ بتا دیتی کہ پیمز ہاسپٹل میں لایا گیا ہے تو سوشل میڈیا پر کیا سارائیاں نہ چلتی ہیں اور خبریں سوشل میڈیا پہ. جب سوشل میڈیا پہ آیا اس کے بعد جیسا آپ نے بتایا 3 دن بعد آ کے آفیشیل ایک سٹیٹمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں عطا تارڑ صاحب انہوں نے دی ہے. جس طرح متی صاحب نے بات کی، اسی طرح حامد میر صاحب نے بھی رات کو بتایا کہ ان کی بھی ایک حکومتی وزیر سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا ہے، لیکن صرف 20 منٹ کے لیے ان کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا اور 20 منٹ میں جو بھی ان کا تھا آپریشن وہ کیا، اور اس کے بعد ان کو کچھ ہدایات جاری کی گئیں. اس کے بعد واپس ان کو اڈیالہ بھجوا دیا گیا. اور اس میں وہی سوال ہے کہ ایک تو خبر ڈاکٹرز کی جانب سے سامنے آئی، سوشل میڈیا پہ سامنے آئی، حکومت نے اس کو چھپایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ شاید حکومت ہمیشہ بات کرتی ہے کہ سیکورٹی خدشات ہیں ہمیں. عمران خان صاحب کو نہ تو ملنے دیا جاتا ہے کسی کو، نہ ان کی ملاقاتیں بھی بند ہو چکی ہیں، اور جو وجہ بتائی جاتی ہے کہ جی سیاسی بیانات دینے سے بھی شاید سیکورٹی خدشات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ان کے وکلاء ہیں ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جاتا. وزیر اعلیٰ صاحب سہیل آفریدی صاحب جو کہ آج بھی پہنچ رہے ہیں، آج بھی ملاقاتوں کا دن ہے اور ان پہ کیسز بھی ہیں، ہو سکتا ہے آج شاید ان کو نہیں، لیکن اس میں اب کل سر ملاقات کا دن تھا، کیا اچھا نہ ہوتا کہ ان کو ملاقات کرنے دی جاتی ان کے جو عمران خان صاحب کے اہل خانہ ہیں؟ اور دیکھیں بات میں یہی بار بار سوال پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ نے آپریٹ کر لیا، آپ کی بات درست ہوگی، سیکورٹی کنسرنس کی بیس پر آپ نے شاید اس کو پہلے اعلان نہیں کیا جی کہ ہم لے کر آ رہے ہو، کرنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آپ لے کر آئے، آپ نے آپریٹ کر لیا، آپریٹ اچھا ہو گیا، کامیاب ہو گیا، آپ نے واپس منتقل بھی کر دیا. اس سب کے باوجود نہیں بتایا گیا سر
ان کی بہنیں کل ڈینائی کر رہی تھیں اس بیس پر کہ بھائی انہیں تو کسی نے آفیشلی نہیں بتایا، صحافیوں کی جانب سے خبر آ رہی ہے، اور آج کیسے گورنمنٹ ان کو فیس کرے گی کہ بھائی ہم نے آپ کے بھائی کو بے ہوش کر کے اس کا آپریٹ کر کے جیل سے باہر نکال کر. لکھوایا بھی انہی سے ہے، اہل خانہ سے بھی نہیں لکھا. تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے شارٹ میں کیا کہ ہم نے عمران خان صاحب سے ریٹرن میں لی ہے کہ ہم آپ کو آپریٹ کرنے لگے ہیں، انہوں نے اجازت دی ہے تو اس کے بعد ہم نے آپریشن کیا پتہ بشرا بی بی نے لکھ دیا ہو، کیونکہ وہ بھی تو ڈالا جیل. عمران خان کا کیا ہے جو اچھا. شارٹ ان کے تارڑ صاحب نے. دیکھیں بشرا بی بی تبھی لکھ موجود تو سکتی ہے نہیں کہ اگر ان کی عمران خان سے ملاقات ہو گئی اور عمران خان نے ان سے مشاورت کر لی اس آپریشن کے لیے، پھر بشرا بی بی کے یقین. مگر جب حکومت خود کہہ رہی ہے کہ عمران خان سے لکھوایا ہے تو پھر ہمیں اسی چیز کو ریکارڈ پہ رکھنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو یہاں لانے سے پہلے جو نہیں کسی کو بتایا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ اعلان کر دیتے کہ عمران خان کو پیمز اسپتال میں لایا جا رہا ہے تو پھر شاید وہ پیمز اسپتال سے واپس اڈیالہ جیل نہ جا سکتے. تو پھر یہاں پہ لوگوں نے ادھر ہسپتال کے ارد گرد کھڑا ہو جانا تھا بڑی تعداد میں. تو ایک تو وہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ حکومت پہلے ہی پنش کر رہی ہے عمران خان کو بھی اور ان کے لواحقین کو بھی، ملاقات کی اجازت نہیں دے رہی. اور اگر یہاں پہ کسی ایک رشتہ دار کو ملا بھی دیا جاتا تو بات وہی ہو جاتی کہ اگر وہ دور سے بھی کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے تو کوئی نہ کوئی پیغام باہر نکل آتا. تو وہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ 8 فروری تک جو ہے عمران خان کو کٹ آف کر کے رکھا جائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان کی جو متعلق کوئی بھی خبر باہر نہیں آ رہی تھی. تو یہ چیز ایک ایسی تھی کہ میرے خیال میں عمران خان نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس چیز کا وقت ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے میں ایک ایسا ڈیسیژن کروں کہ جس سے کم از کم میرے بارے میں کوئی چیز باہر جائے کہ میری سچویشن کیا ہے. تو یہ بیسیکلی پیشنٹ کے اوپر ہوتا ہے. جب آپ کو کالم ہوتی ہے اور پیشنٹ یہ کہہ دے کہ جی مجھے تو اب کچھ نظر آنا نہیں بند ہو گیا ہے، تو ڈاکٹرز بھی تھوڑے سے اگر ہمدردی رکھنے والے ہوں تو جن کی تحویل میں عمران خان وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے نا. تو میرے خیال میں یہ ڈاکٹروں کی بھی مہربانی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں فوری آپریشن کرنا ہے، ورنہ وہ کہہ سکتے تھے 8 فروری کے بعد بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ڈاکٹروں نے کہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈاکٹرز بھی میں سمجھتا ہوں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری سمجھتے ہیں، بڑے پروفیشنل ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو فوری طور پہ بڑا پروفیشنل انہوں نے ایٹیٹیوڈ شو کیا ہے ڈاکٹرز نے. پاکستان کے ڈاکٹر پوری دنیا میں مشہور ہیں، ورنہ تو ایسے بھی یہاں پہ ڈاکٹر ہیں جو جعلی پوسٹ مارٹم رپورٹیں بھی بناتے ہیں، ایسے بھی ڈاکٹر ہیں جو جعلی آپ ہر قسم کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنا کے دے دیتے ہیں. لیکن جب آپ ایک سینئر پوزیشن پہ پہنچتے ہیں اور جس قسم کے سینئر ڈاکٹر عمران خان کے بورڈ میں ہیں تو ان کو اپنا کیریئر، اپنی زندگی، اپنی ریپوٹیشن اور اپنی ساکھ کا بھی اور اپنے اسپتال کی ساکھ کا بھی احساس ہے. ٹھیک ہے نا. ورنہ یہاں پہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ یہاں پہ تو کئی لوگوں نے کہا کہ نواز شریف کی جو پلیٹر رپورٹیں تھیں وہ بھی جعلی تھی. یہاں پہ تو ایک سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ گھر میں بیٹھ کے بنائی گئی تھی، جاوید لطیف صاحب کے سامنے بیٹھ کے، اور جاوید لطیف صاحب کے پاس جواب نہیں تھا. ہاں، اور انہوں نے کہا کہ آپ موجود تھے، جاوید لطیف صاحب چپ. تو دیکھیں نا ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے کہ پیمز کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو آئی کے ڈاکٹر تھے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کہ انہوں نے بڑے پروفیشنل انداز سے یہ ڈیسیژن لیا کہ نہ صرف یہ کہ آپریشن فوراً ہونا ہے بلکہ پیمز ہسپتال میں ہونا ہے. اور یہ ان کا ڈیسیژن بالکل پروفیشنل گائیڈ لائنس کے مطابق تھا، کیونکہ یہ جو آپریشنز ہوتے ہیں اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ جنرل انیستھیزیا ہے، آئی کا آپریشن ہے، کوئی کمپلیکیشن ہو جائے پھر ایمرجنسی میں آپ کہاں سے لائیں گے کوئی چیز. اور دوسرے ڈاکٹرز کو کیسے ادھر ڈیالہ جیل بلوایا جائے گا اگر خدا نخواستہ ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے، برین کا مسئلہ ہو جائے، کوئی اور چیزیں ہو جائیں. تو یہ میرے خیال میں بڑا ایک پروفیشنل ڈیسیژن تھا. چلیں دوسری ہمارے صاحب مجھے یہ بتائیے گا، لاہور سے ایک خبر آئی ہے، ہم آتے ہیں سہیل آفریدی کا بھی آج وزٹ ہے سر اڈیالہ کا. پہلے مجھے یہ بتائیے گا، لاہور سے ایک خبر آئی، میں رات کو سنا، عظمیٰ جو ہیں کیا نام ہے ان کا، عظمیٰ بخاری صاحبہ، وہ ڈینائی کر رہی تھی ایک واقعے کو جس کا مجھے نہیں علم تھا کہ شاید کوئی خاتون اپنے بچے کے ہمراہ کسی کھڈے میں گری ہیں، نالے میں گری ہیں اور ان کی لاشیں نہیں ملی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح کا تو واقعہ ہی نہیں ہوا. ایون تو یہاں تک بتایا گیا کہ شاید جو اہل خانہ جو ہیں ان کو بھی اٹھایا گیا ہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے جھوٹ اور فیک نیوز دی ہے. اب معلوم یہ ہوا، میں نے ابھی اپنے جو کولیگز ہیں ان سے پوچھا لاہور میں کیا سچویشن ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی والدہ، یہ بیسیکلی داتا دربار کی توسیع کا کام ہو رہا ہے. 12 فٹ کا فال ہے سر، اس 12 فٹ کے فال کے اندر نیچے ایک 1.5 فٹ کا نالا یا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں پانی گزر رہا ہے وہاں سے، اور وہاں پر یہ دونوں گرے، ماں اور بچہ. والدہ کی ڈیتھ وہیں پر ہو گئی.
اس فال میں اور بچہ جو ہے وہ بہہ گیا پانی میں، اور اب آج بتایا جا رہا ہے اس بچے کی بھی 3 کلومیٹر آگے سے ڈیڈ باڈی مل گئی ہے، اور اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ فیک نیوز نہیں تھی، یہ جینون ایک واقعہ ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت اس قدر غیر سنجیدہ ہے، پنجاب کی حکومت، کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں، آپ الٹا اس کے اوپر فیک نیوز کا لگا رہے ہیں، اور اہل خانہ کو بیسیکلی آپ ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے انہیں مزید دکھ دے رہے ہیں۔ اچھا، یہی المیہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے اس کی جانب سے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں اور پنجاب میں کام ہو بھی رہا ہے، لیکن جو ماڈرن پنجاب، نیا پنجاب اور پنجابی کے اندر کورس لکھی ہوئی ہیں، روڈز پہ انہوں نے بڑے بڑے بینرز لگائے ہوئے ہیں مریم نواز صاحبہ کے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے گٹر میں گرنے کا یا کھڈے میں گرنے کا۔ اور حکومت کیوں نہیں بتاتی؟ کیونکہ سوشل میڈیا کو دیکھتی ہے حکومت صرف سوشل میڈیا پہ ایکشن لیتی ہے، اور جتنی کارکردگی ہے، اگر سوشل میڈیا پہ ہم کہیں تو غلط نہ ہوگا، مریم نواز صاحبہ سوشل میڈیا پہ جتنی اپنے اشتہارات دیتی ہیں، جس طرح وہ ہر کوئی بھی بندہ ٹویٹ کرتا ہے پنجاب حکومت کی تعریف کر دے مریم نواز کا نام لکھ کے، تو وہ اس کو ری ٹویٹ کرتی ہیں، کبھی دل بھیج رہی ہیں، کبھی ان کو وہ رسپانس کر رہی ہوتی ہے، لیکن گڑ تو نہیں بھیج رہی نا۔ تو وہ یہ بھی جس طرح عمران خان صاحب کی خبر سوشل میڈیا سے ملی، اسی طرح پنجاب حکومت کی بھی سوشل میڈیا سے پتہ چلا، تو عظمیٰ بخاری صاحبہ میدان میں، انہوں نے کہا نہیں اس طرح تو واقعی نہیں پیش آیا، گٹر میں کوئی بچی نہیں گری ہے، اور انہوں نے پھر سوشل میڈیا پہ ہی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے لکھا، ان کے پیرنٹس کو اٹھایا گیا، ان کے جو والد تھے بچی کے اور اس خاتون کے جو شوہر تھے ان کو بھی اٹھا لیا گیا کہ آپ نے غلط خبر پھیلائی ہے، جھوٹ پھیلایا ہے۔ پھر جب لاش وہاں سے نکلی وہ سامنے، اس کے بعد پھر ایکشن ہوا، وہاں پہ جو متعلقہ افسران تھے ان کو معطل کیا گیا، اور اسی طرح کے واقعے ہمارے اپنے علاقوں میں بھی ہوئے۔ لیا میں بھی ایک اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے، تو وہاں پہ جب سوشل میڈیا پہ خبر سامنے آئی کہ بچی گٹر میں گری ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو مریم نواز صاحبہ تک یہ خبر پہنچی، انہوں نے نوٹس لیا اور بعد میں یہ وضاحت دی کہ یہ جو گٹر تھا وہ سرکاری گٹر نہیں تھا۔ یہ وضاحت سامنے آئی کہ بھائی یہ جو ہم گلیاں ہوتی ہیں سرکار بناتی ہے، یہ وہ والا نہیں تھا، یہ ویسے ہی کوئی گلی میں ایک کھڈا بنا ہوا تھا، ادھر بچہ گرا ہے، لیکن پھر بھی ہم ایکشن لے رہے ہیں۔ تو بھائی آپ پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے، آپ کے اے سی ڈی سی وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جب پریشر بڑھا تو پھر انہوں نے جا کے اے سی صاحب کو معطل کر دیا کہ بھائی آپ نے اگر چاہے سرکاری بھی نہیں تھا تو پھر کیوں ادھر بنا ہوا تھا؟ دیکھیں نا کس قدر غیر آپ کہہ سکتے ہیں ذمہ دارانہ قسم کے بیان ہوتے ہیں کہ بھائی یہ سرکار کا نہیں تھا، یہ نجی تھا۔ بھائی جس جگہ پہ ہے وہ سرکار کی نہیں ہے، جو صوبہ ہے وہ سرکار کا نہیں ہے۔ ویسے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ بھی پر نہیں، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، یہاں پر ایک لیٹ سے کوئی پرائیویٹ شخص آ کر ایک کھڈا بنا کر چلا جاتا ہے، نیچے نالا ہے اس کے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر نالے میں جا کر کوئی گر جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ذمہ دار کون ہے؟ گورنمنٹ ہے نا۔ آپ کی چھتر چھایا میں یہ روڈ ہے سر، اس روڈ کے اوپر کیسے کوئی آ کر شخص کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی چیز بن بھی گئی ہے تو آپ دیکھ نہیں رہے، آپ کی انتظامیہ ہے وہاں پر، پورا وہ میونسپل بورڈ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے۔ یہ جو اس وقت سر ڈینائل کا ایک موڈ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا لیں گے تو سچ باہر نہیں آئے گا؟ دیکھیں، ڈینائل کا موڈ کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، اور اس کا براہ راست ذمہ دار پنجاب حکومت ہے، کیونکہ یہ واقعہ لاہور میں ہوا ہے اور داتا دربار کے باہر ہوا ہے، اور داتا دربار پنجاب کا سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں رش والا علاقہ ہے، جہاں پہ پورے پاکستان سے بلکہ باہر کی دنیا سے بھی روزانہ کی بنیاد پہ لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی منتیں مانگیں زندگی اور صحت کے لیے، کامیابیوں کے لیے، اور وہاں پہ اگر یہ موت واقعہ ہو رہی ہے وہ بھی ایک ایسے جگہ پہ جہاں پہ سرکاری کام ہو رہا ہے، سرکاری کام بالکل، وہاں پہ سرکاری طور پہ جو ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا پائپیں بچھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، یا ریپیئر ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے توسیع کا کام ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس سارے تعمیراتی کام کا ٹھیکیدار کون ہے۔ کیا اس ٹھیکیدار کو نہیں معلوم کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں؟ کیا اس کو وہاں پہ کوئی بیریئر نہیں لگانا چاہیے تھا؟ کوئی وارننگ سائن نہیں لگانی چاہیے تھی؟ رات کے وقت لائٹ نہیں لگانی چاہیے تھی؟ کیا وہاں پہ ایک چوکیدار نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں سے بندے گزرے نا؟ یہ تو آپ بھلا کریں کہ کسی نے اس عورت اور بچی کو گرتے ہوئے دیکھ لیا، جی ہاں، ورنہ لاہور کے اندر یہ لاشیں جو ہیں کئی دن تک کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، اور اس عورت اور بچی کے گھر والے جو ہیں وہ ان کو لاپتہ قرار دے کے جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے تو اس کمپنی کا معلوم کریں نا جس کو LDA نے یہ ٹھیکہ دیا ہوا تھا، یہ کون سی پرائیویٹ کمپنی ہے؟
اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، خاندان تباہ ہو گیا ہے، ماں اور بیٹی جو ہے وہ ان کی موت واقعہ ہو گیا ہے، وہ کس منہ سے یہ کمپنی اب وہ ٹھیکہ جاری رکھ سکتی ہے؟ پہلے تو اس کا لائسنس منسوخ کریں، اس کا ٹھیکہ منسوخ کریں اور اس کمپنی سے ہرجانہ لے کے اس عورت اور بچی کو دیں. اور پھر یہ ذمہ داری ایل ڈی اے کے اس افسر کی بھی ہے جس نے ایک ایسی کمپنی کو ٹھیکہ دیا جو اتنی لاپرواہ اور نااہل ہے کہ جس کی غفلت کی وجہ سے 2 جانیں چلی گئیں. اور جس کمپنی کے افسر نے ایک معیار طے کرنا تھا، ٹھیک ہے، جس کمپنی کے افسر نے ایک چیک لسٹ ہوتی ہے کہ جن کمپنیوں کو آپ ٹھیکہ دیتے ہیں اس کی پرفارمنس کیا ہے ماضی میں، اس کے سیفٹی میئرز کیا ہیں، تو جس کمپنی کے افسر نے یہ ٹھیکہ دیا اس کمپنی کے افسر کو بھی جو ہے برطرف کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی موت کا معاملہ ہوا ہے. یہ کوئی کسی سے صرف کوئی تشدد والی بات نہیں ہے یا کوئی چوری چکاری والی بات نہیں ہے. اس کو برطرف کرنا چاہیے اور سبق بنانا چاہیے ایل ڈی اے کے افسران کے لیے بھی اور ٹھیکیداروں کے لیے بھی کہ اگر ان کی وجہ سے کسی کی جان جاتی ہے تو وہ جان ان کے کروڑوں روپوں کے ٹھیکے سے زیادہ قیمتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت اگر یہ کارروائی نہیں کرتی، اور پھر ایل ڈی اے کے چیئرمین جو ہے وہ کون ہے آج کل؟ ایل ڈی اے کا چیئرمین وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی ناک کے نیچے ایسی کمپنیوں کو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں جو لوگوں کی جانیں لے رہی ہے. تو ایل ڈی اے کے چیئرمین کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا وہ صوبائی اس وزیر کی ذمہ داری نہیں بنتی جس کے ماتحت ایل ڈی اے کا محکمہ آتا ہے؟ سب کی ہے. ان کے لیے یہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہے، بس بندے مر گئے اور چلان ہو گیا اور کیس چلا گیا اور پھر دیت دے دی اور بات ختم. اور پورے پنجاب میں دیکھیں، ایون کہ اسلام آباد میں سٹوری پڑھ رہا تھا آج ہی، ڈاؤن کے کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ کتنے ہزار مین ہول ہیں جو کہ اسلام آباد میں بھی ابھی کھلے پڑے ہیں. انہوں نے جو فگر دی ہے 1300 شاید کھلے ہوئے ہیں جو کورڈ نہیں ہیں. کورڈ نہیں ہے. یہ تو حالات ہیں ہمارے. اب کل کوئی بچہ اگر ادھر بھی گر جائے تو کیا آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو کوئی جو سی ڈی اے کا جو درجہ 4 کا ملازم ہے جس نے ڈھکنا رکھنا تھا اس کو مطلع کریں گے آپ؟ یہ زندگی چلی گئی ماں اور بیٹی کی، اور آپ جو ہیں اس ٹھیکیدار کو یا کسی ملازم کو معطل کر کے تو مریم نواز کہیں گی کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا. مریم نواز کو اس فیملی کے گھر جانا چاہیے، ذمہ داری لینی، مریم نواز کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پنجاب حکومت کی ایل ڈی اے کی ذمہ داری تھی کہ اتنا بڑا پروجیکٹ اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ روزانہ کی تعداد میں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے. اور پورے پنجاب کے حوالے سے بھی پھر پنجاب حکومت کو فوری طور پہ ایک سروے کرنا چاہیے اور ایسی نقصان سے بچنے کے لیے. اچھا، لاسٹلی آج بتایا جا رہا ہے جی سہیل آفریدی صاحب کا نام اس فہرست میں شامل ہے جو لوگ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آج آئیں گے اڈیالہ جیل میں. غالباً اب جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ پہنچ بھی گئے ہوں گے. کیا لگتا ہے آپ کو سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی عمران خان صاحب کی یا نہیں ہوگی، یا آج بھی انہیں واپس مایوسی ہو کر لوٹنا پڑے گا؟ دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب کے تو حال ہی میں ہم نے خبر سنی وارنٹ گرفتاری بھی نکلے ہوئے ہیں پیکا کی عدالت میں، اور یہ کوئی تقریر انہوں نے کی تھی جب وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں بنے تھے. تو یہ جو وارنٹ جس طرح عدالتیں ہماری استعمال ہو رہی ہیں سیاسی مقاصد کے لیے، یہ اس طرح کے وارنٹ بھی نکلے ہوئے ہیں. لیکن پنجاب میں 9 مئی کے مقدمات میں بھی ان کا نام ڈالا گیا ہے. اب پنجاب میں اگر خیبر پختونخوا کا ایک وزیر اعلیٰ گرفتار ہوتا ہے تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں خیبر پختونخوا کے عوام کو؟ ٹھیک ہے. اور اس طرح کے وارنٹ گرفتاری نکال کے آپ اپنے عدالتوں کی جو ہے بے توقیری کر رہے ہیں، اس طرح کے مقدمات بنا کے آپ اپنے اداروں کی بے توقیری کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا ہے، وہ پنجاب میں آ رہا ہے، ملاقات کرنا چاہ رہا ہے، آپ اسے ملاقات نہیں کرنے دے رہے ہیں. تو یہ مت بھولیں کہ کل مریم نواز یا نواز شریف یا شہباز شریف پشاور کے کسی جیل میں پڑے ہوں گے اور پھر ان کے لواحقین ادھر جائیں گے ملاقات کے لیے. تو پھر اگر ان کو ملاقات نہ کرنے دی گئی تو پنجاب کے لوگ کیا کہیں گے؟ کیا یہ حق بنتا ہے؟ پنجاب کے لوگ جذباتی تو ہوں گے، اب معلوم نہیں پنجاب میں کتنے لوگ جذباتی ہوں گے، لیکن جو بھی ہوں گے وہ ہوں گے تو صحیح نا. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، یا بڑا غلط سگنل دے رہے ہیں. یہ بین الصوبائی ہمانگی کی جو باتیں ہیں یہ اس کے بالکل منافی ہیں. یہ جو پاکستانی جو قومیت ہے یہ اس میں تقسیم پیدا کرنے کی بھی ایک کوشش ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ غلط پیغام دیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ان کے لیڈر کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. ایک تو وہ مقدمات کی اپیلیں نہیں سنی جا رہی، پنجاب کے ججز جو ہے نہیں سنتے، اور دوسرا جو ہے ان کو ملاقات تک نہیں کرنے دی جاتی. تو کیا پیغام دے رہی ہے مریم نواز؟ اس میں کون سی پنجابیت پن ہے، یا اس میں کون سا پنجابی نیشنلزم والی بات ہے؟
آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ عمران خان کی اپیلیں نہ سننے کے اوپر ہے، ملاقات نہیں کروانا، اس کی تصویر میڈیا پہ نہ چل جائے، آواز نہ چل جائے، گڈیوں کے اوپر، پتنگوں کے اوپر بھی آپ تصویروں پہ پابندی لگ گئی ہے۔ لیکن آج تو سر آپ اندازہ لگائیں، آج تو پی ٹی وی کے اوپر عمران خان کا نام چلا ہے۔ اچھا، وہ میرے پاس اسکرین شاٹ بھی آیا جس میں بس وہ کوئی نہ کوئی معطل ہو چکا ہوگا ابھی تک۔ ان کی وضاحت جس میں چلائی گئی نا وزیر اطلاعات کی، اس میں بتایا جی کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا۔ اچھا، وہاں پر نام آیا ان کا۔ وہ پھر وزیر اطلاعات جو ہیں ان کے لفظ سے نا، تو ان کو تو نہیں سینسر کر سکتے، کیا تو وہ کوئی اطلاع دے رہے تھے تو پھر۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جج افضل مجوکا صاحب جو ہیں، جی انہوں نے فیصلہ دیا، بڑا تاریخی فیصلہ دیا، اس کے اوپر پھر جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی ان کو آڑے ہاتھوں لیا ایک روز، دوسرے روز ان کے ایک اور فیصلے پر بھی انہوں نے شدید تنقید کی۔ اب پہلے یورپی یونین کا ترجمان کا بیان آتا ہے اور پھر اپنے ہی فارن آفس نے اس کے اوپر بیان دیا ہے، اور جو جج صاحب نے اس میں بہت سارے پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جو فارن پالیسی کو بھی ٹچ کرتے ہیں، اس پر فارن آفس نے بالآخر زبان اپنی بندی کی ہے۔ کیا اس کو آپ زبان کشائی کی ہے، لب کشائی کی ہے۔ دیکھیں جی، فارن آفس کے جو ترجمان ہیں وہ اتنے خوش قسمت نہیں ہیں کہ وہ 3 گھنٹے جو ہے ٹیلی ویژن پہ لائیو پریس کانفرنس کریں اور سیاست پہ گفتگو کریں اور گورننس پہ گفتگو کریں، امن و امان پہ گفتگو کریں، ٹھیک ہے، فارن پالیسی ہو اس پہ گفتگو کریں، معیشت کے اوپر گفتگو کریں۔ یہ جو فیسلٹی ہے، یہ سہولت جو ہے وہ صرف ہمارے فوج کے ترجمان کو دستیاب ہے۔ یہ فارن آفس والے ترجمان بیچارے جو ہے نا، وہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں اور وہ درست پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی ان کی اپنی ذات کی باتیں نہیں ہوتی، وہ ادارے کی بات ہوتی ہے، ملک کی بات ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں سارے ترجمانوں کو یہ بات کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو بہت شوق ہے تو وہ پھر باہر میدان میں آ کے الیکشن لڑ کے دیکھ لینا، اگر وہ اتنا بڑا سوچ رکھنے والا بندہ ہے۔ تو فارن آفس کے ترجمان نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست کی ہے کہ یہ جو جج مجوکا صاحب نے 4 لائنیں لکھ دی کہ ایران، سیریا، عراق اور کیوبا، یہ 4 ممالک دہشت گرد ملک ہیں، ٹھیک ہے، اور اس فہرست میں پاکستان شامل نہیں ہے، اور ایمان مزاری پہ الزام ہے کہ اس نے پاکستان کو بھی ایک دہشت گرد ملک قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 4 ممالک کی فہرست ہے، یہ فارن آفس نے درست بات کی ہے کہ یہ نہ تو اقوام متحدہ کی کوئی فہرست ہے، نہ یہ کوئی انٹرنیشنل لاء کے تحت یہ فہرست بنائی گئی ہے، یہ کسی ایک ملک کی ہو سکتی ہے نا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ امریکہ کی فہرست میں ایران جو ہے دہشت گرد ہے، کیوبا، سیریا اور عراق امریکہ کی فہرست میں۔ وہ امریکہ تو جج مجوکا صاحب جو ہے نا، بظاہر انہوں نے جو ججمنٹ لی ہے، ان کو پتہ تھا کہ یورپ اور امریکہ سے اس کے اوپر رد عمل آئے گا، کیونکہ سپریم کورٹ میں ناروے کے سفیر بھی پہنچ گئے تھے، تو انہوں نے پیش بندی کی ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں جان بوجھ کے یہ ایسے 4 ممالک کا اور اس فہرست کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق امریکہ سے ہے۔ اب دیکھیں نا، امریکہ مائی باپ ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو انہوں نے امریکہ کو ایک قسم کا خوش کیا ہے یہ لکھ کر کہ جناب ایمان مزاری نے پاکستان کو کیا، لیکن پاکستان تو دہشت گرد ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ اس کو دہشت گرد نہیں مانتا، تو پھر پاکستان کہاں سے دہشت گرد ہو گیا؟ تو اب مجھے بتائے نا، یہ جان بوجھ کے یہ جملے لکھ کے اس فہرست کا ایران کے خلاف یہ بات لکھ کر انہوں نے کس کو خوش کیا؟ امریکہ کو، تاکہ امریکی انتظامیہ، جو امریکی انسانی حقوق کے ادارے ہیں، وہ ریئیکٹ نہ کریں اور وہ یہ نہ کہیں کہ ایمان مزاری اور ہادی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ مگر دوسری طرف یورپ کے ترجمان نے تو آج کھل کے بات کر دی، انہوں نے کہا یہ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن تھے، ٹھیک ہے۔ اب چیلنج یہ ہے کہ ہمارے دفتر خارجہ جب کہہ رہا ہے کہ جج نے غلط لکھا ہے، اس فہرست کو ہم نہیں مانتے، یہ کسی بین الاقوامی قانون کے تحت نہیں ہے، تو پھر حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب جج مجوکا کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کرے، اور صرف اس حد تک کہ یہ ریمارکس جو ہیں ایکسپنج کیے جائیں، اور اگر وفاقی حکومت ایسا نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے وفاقی حکومت کی مرضی اور منشا سے یہ فیصلے کے اندر یہ چیز لکھی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ تک بار بار پڑھا جائے گا، میڈیا میں رپورٹ ہوگا، اور اس کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ حکومت ایک طرف تو ڈس اون کر رہی ہے ان ریمارکس کو جج مجوکا کے، اور دوسری طرف وہ یہ چاہتی ہے کہ امریکہ کو بھی خوش کیا جاتا رہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی۔ مجھے امانت گشکوئی صاحب کو اور متی اللہ جان صاحب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ دھوپ بڑی تیز